अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। रात गहरी हो चुकी थी। चांदनी की मध्यम रोशनी जंगल के दरख्तों की सियाह शाखों पर लरज रही थी। पत्तों के अंदर सरसराती हवा अजीब सी सरगोशियां करती महसूस हो रही थी, यूं जैसे जंगल खुद कोई कहानी सुना रहा हो। वादी कालागढ़, जो सदियों से एक खुफिया और पुरस्रार मुकाम समझा जाता था, आज भी उसी तरह साकित था जैसे कोई बेजान जिस्म। रविंदर और उसका दोस्त कबीर, जो तारीख के तालिबे इल्म थे, इस वादी के बारे में बरसों से सुनते आ रहे थे। मुकामी लोगों का यकीन था कि जो कोई भी इस वादी में दाखिल हुआ वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन ये बातें रविंदर को महज किस्से कहानियां लगती थी। कबीर इसी गांव का रहने वाला था। उसका बचपन यही कहानियां सुनते गुजरा था। मगर जब वो तालीम के लिए शहर में दाखिल हुआ तो उसकी सोच का जाविया भी बदलने लगा। तारीख उसका पसंदीदा मौजू था। कदीम लोग और मुकामात के मुतालिक जानना उसका शौक था। उसने कभी भी इस वादी के मुतालिक फैलने वाली अफवाहों पर यकीन नहीं किया था। वो हमेशा से इस राज को खोजना चाहता था जो इस वादी के हवाले से मशहूर था। उसका दोस्त रविंदर भी उसी की मानिंद सोचता था। हॉस्टल में दोनों एक ही कमरे में रहते थे। कई एक बार बातों बातों में कबीर ने कालागढ़ की वादी के आसेब के बारे में बात की तो रविंदर भी उसमें दिलचस्पी लेने लगा। उसने कबीर से उसकी पूरी तफसील जानी और एक दिन कहने लगा, अगर ये वादी वाकई इतनी खतरनाक है तो हमें खुद जाकर उसको देखना चाहिए। शायद तुम्हें लगता है कि ये सब झूठ है, लेकिन अगर वाकई ऐसा कुछ हुआ तो? कबीर ने झिझकते हुए पूछा। यही तो जानना है, रविंदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चंद रोज बाद जब कॉलेज छुट्टियों की वजह से बंद हुआ और कबीर अपने गांव पहुंचा तो रविंदर भी उसके साथ था। उन दोनों ने वादी के इसरार को खोजने का प्रोग्राम बना रखा था, मगर इस बात का ख्याल रखा कि इसकी भनक किसी को भी ना पड़े। कबीर जानता था कि अगर किसी को शक भी हो गया कि वो वादी में जाने का इरादा रखते हैं तो उनका घर से निकलना ही नामुमकिन हो जाएगा। कोई नहीं चाहेगा कि वो यूं मौत के मुंह में कूद जाए। चंद दिन में दोनों ने अपनी तैयारी मुकम्मल की और फिर एक दिन जब करीबी गांव में एक मेला लगा हुआ था, वो दोनों वहां जाने का बहाना करके घर से निकल आए। वो दोनों एक टार्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर रात के वक्त वादी की तरफ रवाना हो गए। ज्यों-ज्यों वो जंगल में आगे बढ़ते गए, हवा में एक बोझलपन बढ़ता गया। अचानक करीबी झाड़ियों में हरकत पैदा हुई तो वो दोनों चौंक कर रुक गए। ये क्या था? कबीर ने सरगोशी की। रविंदर ने टार्च की रोशनी उस सिमत डाली, मगर वहां कुछ नजर न आया। शायद कोई जानवर होगा, हमें आगे बढ़ना चाहिए, उसने खुद को तसल्ली दी। वो दोनों फूंक फूंक कर कदम उठा रहे थे। कबीर को वादी की तरफ जाने वाले रास्ते का इल्म था, इसलिए वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे। ये सरसब्ज वादी पूरी तरह दरख्तों और झाड़ियों से ढकी हुई थी और एक पहाड़ी की ढलवान पर एक मंदिर बना हुआ था। कभी इस मंदिर में घंटियां बजती होंगी, भजन गाए जाते होंगे, शंख फूके जाते होंगे, मगर अब तो यह मंदिर वीरान पड़ा था। पुरोहित पुजारी न जाने कहां चले गए थे। इस मंदिर के सहन में और आसपास झाड़ियों ने सर उठा लिए थे। इमारत टूट फूट का शिकार थी और ज्यादातर हिस्सा घास फूस और झाड़ झनकार की जद में था। दोनों ने अपनी तहकीक का आगाज उसी मंदिर से करने का फैसला किया था, लेकिन जैसे ही वो उस पुराने शिकस्ता मंदिर के करीब पहुंचे, हवा में सरगोशियां बुलंद होने लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दबे पांव उनका ताकुब कर रहा हो। कई एक जगह तो वो ठिठक कर रुक गए, मोहतात नजरों से पीछे मुड़कर देखा, मगर फिर उसे अपना वहम जानकर आगे बढ़ते रहे। रविंदर और कबीर के दिल बुरी तरह धड़क रहे थे। रात की तारीकी और सन्नाटा खौफ में इजाफा कर रहे थे, मगर वो दोनों किसी भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखते थे, इसलिए मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। लेकिन चलते हुए वो इस बात का ख्याल जरूर रख रहे थे कि किसी जंगली जानवर या मोजी कीड़े मकोड़े से मुलाकात ना हो जाए। मोहतात अंदाज में चलते हुए वो थोड़ी ही देर में मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गए।
ابھی تک ان کا کسی بھی خطرناک چیز سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ جھاڑیوں کو دونوں ہاتھوں کی مدد سے ہٹاتے ہوئے وہ بمشکل مندر کے صحن میں داخل ہوئے۔ اس گہرے اندھیرے اور پہاڑیوں کی بلند ہیولوں کے بیچ مندر کی ٹوٹی پھوٹی عمارت ایسا خوف پیدا کر رہی تھی کہ کسی کمزور انسان کے لیے زندہ رہنا ممکن نہیں لگتا تھا۔ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے وہ مندر کے مرکزی دروازے پر پہنچے، جس کے کواڑ ٹوٹ کر لٹک چکے تھے۔ دروازے کے آگے بنا برآمدہ گرد و غبار اور مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ چھت اور دیواروں سے ٹوٹ کر گرنے والے چھوٹے بڑے پتھر جا بجا بکھرے پڑے تھے، جن پر چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ دونوں پتھروں سے بچتے بچاتے دروازے کی طرف بڑھے۔ وہ محتاط نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ بھی رہے تھے۔ بلند و بالا منقش دروازے کا ایک کواڑ سلامت تھا، جبکہ دوسرے کے قبضے اکھڑ چکے تھے اور وہ ایک طرف جھکا ہوا اور لٹکا ہوا تھا۔ کبیر نے سلامت کواڑ پر ہاتھ رکھا اور اسے دھکیل کر کھولنے کی کوشش کی، مگر شاید برسوں کی تنہائی نے اسے اپنی جگہ اکڑا دیا تھا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ کبیر اور رویندر نے خاموش نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور پھر اس سے پہلے کہ کچھ مشورہ کرتے، اچانک مندر کے اندر مقدس گھنٹی کے بجنے کی مترنم آواز گونج اٹھی۔ یہ آواز سنتے ہی دونوں خوف اور حیرت سے اپنی جگہ اچھل ہی پڑے۔ انہیں یہاں اس قسم کی چیز کی کوئی توقع نہ تھی۔ خون ان کے جسم میں تیزی سے گردش کرنے لگا، دل بری طرح دھڑکنے لگا، چیخیں ان کے حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر بھاگ کھڑے ہوتے، دروازے کا پھنسا ہوا سلامت کواڑ ایک خوفناک چرچراہٹ سے اپنی جگہ ہلا اور پھر کھلتا چلا گیا۔ وہ دونوں منہ کھولے حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دروازہ پوری طرح کھل چکا تھا۔ سامنے ایک بہت بڑا حال نما تاریک کمرہ تھا۔ کبیر نے رویندر کے بازو کو چھوا اور پھر خوفزدہ لہجے میں بولا، رویندر، چلو، واپس چلو، نکل چلو یہاں سے۔ لیکن رویندر ضدی تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ حقیقت جانے بغیر نہیں جائے گا۔ اس نے ٹارچ نکالی اور مندر کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ کبیر نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ رویندر، ہمیں یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے۔ مگر رویندر کہاں رکنے والا تھا۔ جو ہی اس نے مندر کے قدیم پتھریلے فرش پر پاؤں رکھا، اچانک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ ایک پراسرار سرخ روشنی دیواروں سے ابھر رہی تھی، یوں جیسے کوئی قدیم جادو اپنا اثر دکھا رہا ہو۔ رویندر نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، مندر کے فرش پر بنے ہوئے نقوش روشن ہونے لگے۔ ایسا لگا جیسے وہ کسی پوشیدہ طاقت کو جگا رہا ہو۔ عین اسی وقت اس ملگجی روشنی میں اس نے دیکھا، سامنے بنے چبوترے پر ایک حسین نوجوان لڑکی نمودار ہوئی۔ اس کے لمبے سیاہ بال رات کے اندھیرے میں لہرا رہے تھے۔ وہ ایک سفید رنگ کی ساڑی میں ملبوس تھی، جس کا انداز قدیم مندروں کی نرتکیوں جیسا تھا۔ اس لباس میں اس کی بھرپور جوانی اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی پراسرار آنکھوں میں ایک گہری اداسی تھی۔ وہ ہوا کے جھونکے کے ساتھ جیسے فضا میں معلق محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کی آواز مدھم مگر سنجیدہ تھی۔ آواز رات کے سناٹے میں گونجی۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ رویندر نے پھنسی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ میرا نام جھانوی ہے اور میں اس وادی کا حصہ ہوں، صدیوں سے۔ اس کے لہجے میں افسردگی تھی۔ جھانوی کے الفاظ ابھی مکمل بھی نہ ہوئے تھے کہ اچانک مندر کی دیواروں سے ایسی آوازیں آنے لگی جیسے کوئی ناخنوں سے پتھر کھود رہا ہو۔ رویندر بدک کر پیچھے ہٹ گیا۔ زمین پر خون کے دھبے ابھرنے لگے اور درزوں سے خون رسنے لگا۔ تبھی رویندر کا خوف پہلی بار حقیقت میں بدلا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کا لہجہ خوفزدہ تھا۔ جھانوی بولی، یہ وادی تمہیں خبردار کر رہی ہے۔ اگر تم نے اب بھی واپس جانے کا فیصلہ نہ کیا تو پھر تم کبھی واپس نہیں جا سکو گے۔ وقت بہت کم ہے، تمہیں جلدی فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ کچھ دیر رک کر دوبارہ بولی۔ رویندر بہت خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اس نے مڑ کر کبیر کی طرف دیکھنا چاہا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ اندھیرے میں کہیں غائب ہو چکا تھا، اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ رویندر نے اسے پکارا لیکن کہیں سے کوئی جواب نہ آیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ رویندر نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھتے ہوئے جلدی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر جیسے کسی غیر مرئی قوت نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔
मंदिर की दीवार पर बनी मूर्तियां अपनी जगह से हिलने लगी। उनके पथरीले होंठ हिलने लगे। तुम्हें यहां से फौरन निकलना होगा, जाह्नवी ने एक बार फिर कहा। रविंदर हैरान था कि कबीर कहाँ गया। उसे खदशा था कि कहीं वो किसी हादसे का शिकार ना हो गया हो। मेरा दोस्त कहाँ है? रविंदर ने कपकपाती हुई आवाज में पूछा। जाह्नवी ने आहिस्ता से सरगोशी की। यहाँ हर चीज एक राज है, कबीर भी। क्या मतलब? रविंदर बिदक कर पीछे हटा। मंदिर के अंदर जहां हर तरफ एक सुर्ख पुरस्कार रोशनी फैली हुई थी और दीवारों से खून रिस रहा था, जाह्नवी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में खौफ और दर्द की गहरी परछाइयां थी। रविंदर, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सच बताया जाए। ये वादी सिर्फ एक खतरनाक जगह नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी एक बद्दुआ के हिसार में है। जाह्नवी ने लरसती आवाज में कहना शुरू किया। कैसी बद्दुआ? रविंदर ने हैरत से पूछा। सदियों पहले इस वादी पर एक ताकतवर राजा विराट सिंह हुकूमत करता था। वो एक जालिम और बेरहम राजा था जो अमर होने के जुनून में मुब्तला था। उसने एक कदीम जादूगर कालनाग से मदद ली। कालनाग ने उसे अमर होने के लिए एक खूनी रस्म अदा करने को कहा, जिसमें एक मासूम लड़की की कुर्बानी देना ज़रूरी थी, और वो लड़की मैं थी। रविंदर के चेहरे पर हैरत और खौफ के मिले जुले आसार थे। मैं इस मंदिर की नर्तकी थी। राजा ने मुझे कैद कर लिया और वादी के इसी मंदिर में उस भयानक कुर्बानी की रस्म शुरू हुई। लेकिन जैसे ही उसने खंजर मेरे दिल में उतारा, जाह्नवी सिसकने लगी। मेरी बूढ़ी माँ बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई। उसने राजा से मेरी जिंदगी की बहुत भीख मांगी, मगर राजा का दिल ना पसीजा। जाह्नवी की आंखों से आंसू बहने लगे थे, जबकि दीवारों पर बने कदीम नक्श मज़ीद चमकने लगे। वो जादू जो उसे अमर करने वाला था, उस पर उल्टा पड़ गया। वादी की जमीन चटाख उठी और पूरी रियासत उस भयानक काले जादू का शिकार हो गई। अब हर वो शख्स जो इस वादी में दाखिल हो सकता था, यहाँ कैद होकर साय में बदल जाता। और मैं उस बद्दुआ का सबसे बड़ा सबूत बन गई। मेरा जिस्म तो ख़त्म हो गया, लेकिन मेरी रूह इसी वादी में कैद हो गई। ये सुनकर रविंदर के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। जाह्नवी की आंखों में छुपी बेबसी उसे कमज़ोर कर रही थी। उसने धीरे से जाह्नवी का हाथ मजबूती से थाम लिया। मैं तुम्हें यहाँ कैद नहीं रहने दूंगा, रविंदर ने बेचैनी से पूछा। क्या कोई तरीका है इस बद्दुआ को ख़त्म करने का? सिर्फ एक तरीका है, अगर कोई सामने चबूतरे पर पड़ी तलवार की मदद से राजा के साये को ख़त्म कर दे, जाह्नवी ने बताया। रविंदर पूछने लगा, और अगर कोई नाकाम हो जाए तो फिर वो भी एक साये में तब्दील होकर राजा की कैद में आ जाएगा। जब उन सायों की मखसूस तादाद पूरी हो जाएगी तो राजा अमर हो जाएगा और वो फिर से इंसानी शक्ल इख्तियार कर लेगा। उसकी ज़िंदगी तवील हो जाएगी। कबीर, वो इस हकीकत को जानता था, इसीलिए वो तुम्हें यहाँ लाया है। कबीर का नाम सुनकर रविंदर चौंक उठा। इससे पहले कि वो कोई रद्द अमल देता, उसी लम्हे अकब से एक मानूस आवाज़ गूंज उठी। ये दुरुस्त कह रही है। रविंदर और जाह्नवी ने चौंक कर पीछे देखा। कबीर दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट थी। वो धीरे धीरे यूं उनकी तरफ बढ़ रहा था, जैसे कोई पुराना राज खुलने वाला हो। रविंदर ने उसे देखते हुए हैरत से पूछा, कबीर, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तो तुम्हें हर जगह तलाश कर रहा था। कबीर ने बेनियाजी से कंधे उचकाए। मैं यहीं था रविंदर, तुम्हारे साथ, मगर तुमने मुझे नहीं देखा। जाह्नवी के चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। वो बोली, रविंदर, तुम वो चाबी हो जिससे ये वादी दोबारा जाग सकती है, इसीलिए कबीर धोखे से तुम्हें यहाँ लाया है। ये सुनते ही रविंदर के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। तो कबीर ने मुझे धोखा दिया? वो ज़ेरे-लब बुड़बुड़ाया। जाह्नवी ने आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ, और अब तुम्हें फैसला करना होगा। या तो इस वादी का जादू हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, या फिर तुम भी साए में तब्दील हो जाओगे और उनमें शामिल हो जाओगे जो आज भी राजा विराट की कैद में है। जब उन सायों की एक मखसूस तादाद पूरी हो जाएगी तो राजा विराट का जादू मुकम्मल हो जाएगा। जो नामुकम्मल रह गया था वो एक बार फिर जिंदा हो जाएगा और हमेशा के लिए अमर भी हो जाएगा। ये राज जानकर रविंदर के दिल की धड़कन तेज हो गई। अब सवाल यह था कि वो क्या करे।
اس نے مڑ کر کبیر کی طرف دیکھا۔ کبیر کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ رنگ رہی تھی۔ میں یہاں صرف ایک وجہ سے آیا ہوں، اور وہ وجہ تم ہو رویندر۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی مندر کی دیواریں لرزنے لگی۔ کالی پرچھائیاں دیواروں سے نکل کر ہوا میں لہرانے لگی۔ جھانوی نے رویندر کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے ہٹایا، مگر کبیر نے اپنا ایک ہاتھ فضا میں اوپر اٹھایا اور ایک قدیم منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رویندر کو احساس ہوا کہ کبیر صرف اس کا دوست نہیں تھا، بلکہ اس کہانی کا سب سے بڑا دھوکے باز تھا۔ رویندر کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ چیخ کر کبیر سے کہنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ تم تو میرے دوست تھے۔ کبیر نے بے رحمی سے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پھر منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ جھانوی نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اچانک مندر کے اندر ایک تاریک کونے سے ایک دیوقامت سایہ ابھرنے لگا۔ اس کی آنکھیں دہکتے انگاروں کی مانند تھی۔ اس کی گونجتی چیخ نے وادی کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس وقت کبیر نے بھی ایک زوردار چیخ ماری اور وہ سایہ دھوئیں کی مانند لہراتا ہوا اس کے جسم میں سمانے لگا۔ زمین لرزنے لگی اور وادی کے درختوں سے جلتی ہوئی چیخیں ابھرنے لگی۔ رویندر نے ہمت دکھاتے ہوئے چبوترے پر پڑی وہ قدیم تلوار اٹھائی جس کی طرف جھانوی نے اشارہ کیا تھا، اور کبیر کی طرف لپکا۔ کبیر نے ایک آخری چیخ ماری اور اس سے پہلے کہ وہ سایہ پوری طرح اس کے اندر سمائے، رویندر کی تلوار اس کے سینے میں تراز ہو گئی۔ اچانک ایک تیز روشنی پھوٹی جس نے سائے کو راکھ میں بدل کر رکھ دیا۔ وادی کا جادوئی حصار ٹوٹ چکا تھا۔ جھانوی کی آنکھوں میں خوشی اور آنسو یکجا تھے۔ تم نے مجھے آزاد کر دیا رویندر، لیکن میری تقدیر ہمیشہ کے لیے یہیں بندھی رہے گی، جھانوی نے مدھم آواز میں کہا، اور دھیرے دھیرے روشنی میں تحلیل ہوتی چلی گئی۔ رویندر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ وادی اب خاموش تھی، مگر اس کی روح پر ایک نہ مٹنے والا نشان چھوڑ چکی تھی۔ مگر اس کی خاموشی میں ایک سرگوشی گونج رہی تھی، یوں جیسے جھانوی کہہ رہی ہو، اگر قسمت نے چاہا تو ہم پھر ملیں گے۔ خاص ایپیسوڈ کی دوسری کہانی۔ ناگ نگر کی پراسرار حویلی آج بھی اسی طرح کھڑی تھی۔ اس حویلی کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ آسیب زدہ ہے۔ یہاں اکثر کسی کے چلنے کی آواز آتی تھی۔ کبھی زور زور سے بندروں کے اچھل کود کا گمان ہوتا تھا، مگر کوئی بندر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ روشنی کے دائرے فرش پر ناچتے تھے۔ لیکن یہ حویلی تھی بڑی خوبصورت۔ یہاں الوؤں کے چیخنے کی آوازیں آتی تھی، مگر قریب جانے پر وہ پھڑ پھڑا کر اس جگہ آ بیٹھتے تھے۔ گزشتہ کئی برسوں سے اس حویلی کا کسی نے رخ نہیں کیا تھا۔ کچھ لوگوں کو یوں محسوس ہوتا کہ کوئی سایہ ان کا پیچھا کر رہا ہے، اس لیے ڈر کے مارے کسی نے بھی یہاں آنا چھوڑ دیا۔ سردار عالم اور اس کے ساتھیوں کو یہ خبر تو تھی کہ یہ حویلی آسیب زدہ ہے، لیکن انہوں نے ان باتوں کا کبھی سنجیدگی سے یقین نہیں کیا تھا۔ یہ 3 دوستوں پر مشتمل ایک گروہ تھا جن کے نام رامو، کریمو اور سردار عالم تھے۔ سردار عالم اپنی تنگ دستی کی وجہ سے اس گروہ میں شامل ہو گیا تھا۔ یہ جہاں بھی لوٹ مار کرتے تھے تو ایک دوسرے کے ساتھ حصہ بانٹ لیتے تھے۔ اس مرتبہ ان کو ایک خزانے کا پتہ چلا تھا کہ وہ کسی پرانے درخت کے نیچے دفن تھا، اور سنا گیا تھا کہ کسی نیک آدمی نے مرتے وقت اسے یہاں دفنایا تھا۔ لیکن وہ خزانہ بہت بڑا تھا، اسے کسی جگہ منتقل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ رامو اور کریمو نے سوچا کہ سردار عالم کے تیور بگڑے ہوئے ہیں اور وہ سارا خزانہ خود ہی ہتھیانے کے چکر میں ہے۔ چنانچہ ان دونوں نے اس کے خلاف محاذ بنا لیا اور اس کی دولت لوٹ کر اسے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، کیونکہ انہیں یہ بھی خطرہ تھا کہ وہ ان کے بارے میں کسی وقت بھی قانون کو بتا سکتا تھا اور وہ خود علیحدہ ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کی باتوں سے ایسا ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے یہ ارادے ہو سکتے ہیں۔ ابھی انہوں نے اس پیڑ کے نیچے ہی اس خزانے کو تلاش کرنے کی کوششیں شروع کر دی اور کدالیں مار مار کر دیکھنے لگے۔ سردار عالم بھی ان کے ساتھ شریک تھا۔ تھوڑی دیر بعد کدالوں کی ضرب کسی چیز سے ٹکرانے لگی اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی خزانہ واقعی دفن ہے۔ رامو نے کہا، اوہ ہو، یہ تو کوئی بڑا خزانہ ہے، پھر اسے کہیں چھپائیں کیسے؟ کریمو نے کہا، کیا پتہ کوئی اور نکال کر لے جائے، تھوڑا تھوڑا کر کے نکالنا پڑے گا، رامو نے کہا۔
اس وقت تو بہت رات ہو گئی ہے، اب یہ کام کل کریں گے ورنہ کسی کو شک ہو سکتا ہے، سردار عالم بولا۔ اس کے بعد وہ تینوں اپنے اپنے گھر چل پڑے، لیکن سردار عالم کے اندر کئی طوفان برپا تھے۔ وہ اپنے بچوں کے فاقہ زدہ چہرے نہیں دیکھ سکتا تھا، تو دوسری طرف اتنا بڑا خزانہ چوری کرنے کی جرت بھی خود میں محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے ساتھی بھی بہت پکے چور ڈاکو ہیں، وہ اس خزانے کا جانے کیا کریں گے، لیکن ساری زندگی مفلسی میں گزارنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا اس کا ذہن مختلف ترکیبیں سوچنے لگا۔ اگر وہ پولیس کے پاس جاتا تو وہ خود بھی پکڑا جاتا، لیکن ہو سکتا تھا کہ اس کو جرائم سے توبہ کرنے کی عوض رعایت مل جاتی، یا دوسری صورت میں اس خزانے کو واقعی چوری کر لیتا کہ کسی کو خبر تک نہ ہو۔ آخر اس نے دوسرا فیصلہ کر ہی لیا، اور اس کے لیے سب سے مناسب جگہ وہ پراسرار حویلی ہی لگی۔ وہ صبح صبح دن نکلنے سے پہلے اس خزانے کا تھوڑا سا حصہ نکال کر اسے حویلی میں دفنانے کے لیے چل پڑا۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا تو ایک سانڈ جس کا منہ لال تھا اور آنکھیں شعلے جیسی تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا۔ وہ روحانیت وغیرہ پر زیادہ یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن اس وقت ایک تعویذ اس کے پاس تھا جو وہ کسی خیال کے تحت لے آیا تھا۔ اس نے وہی آگے کر دیا۔ چھت سے لٹکی ہوئی چمگادڑوں کا شور کچھ کم ہوا تو اس نے وہ خزانہ نکالا اور حویلی کی زمین کھود کر ایک جگہ دفنا دیا جہاں باغ تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ ادھر کا کوئی رخ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ حویلی تو واقعی آصف زدہ معلوم ہوتی تھی۔ اس نے سوچا کہ کل صبح آ کر کچھ اور خزانہ یہاں دفن کر دوں گا۔ ایک اچھا خاصا حصہ وہ ہتھیا چکا تھا، اب اس کے دونوں ساتھیوں کے لیے کچھ زیادہ نہ بچا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے چہرے پر میک اپ کیا اور منظر سے تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گیا۔ اگلی صبح جب سردار عالم نہیں پہنچا اور رامو اور کریمو اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے خزانہ ملا تھا، تو رامو نے چونک کر کہا، ارے یہ سردار عالم کہاں چلا گیا؟ ابھی آ جائے گا تھوڑی دیر میں، کریمو نے کہا۔ لیکن وہ اس کا انتظار کرتے رہ گئے، لیکن وہ نہیں آیا۔ کچھ سوچ کر وہ خزانے کی طرف بڑھے اور کھود کر دیکھا تو ان کی آنکھیں خوف و دہشت اور غصے سے بھر آئیں۔ خزانہ وہاں سے غائب تھا اور اس کا ایک بڑا حصہ اب وہاں نہیں تھا۔ سردار عالم آج آیا بھی نہیں، اور ویسے بھی وہ خزانے پر بار بار گفتگو کر رہا تھا۔ رامو نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ منحوس خزانہ نکال کر لے گیا ہے، سارا تو نہیں مگر ایک بڑا حصہ لے گیا ہے۔ رامو نے کہا، تو پھر کیا کریں؟ یہ تو بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، ہماری تقدیر اب اس کے ہاتھ میں ہے۔ کریمو نے کہا، اسے تلاش کریں گے، اب تو ہم بھی کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ رامو نے جواب دیا، کیا تم سوچ سکتے ہو کہ وہ خزانہ اس نے کہاں چھپایا ہوگا؟ رامو کہنے لگا، آصف زدہ حویلی میں، کیونکہ وہ اس کو گھر تو نہیں لے جا سکتا، وہ صاف پکڑا جائے گا۔ وہی جگہ ایسی ہے جہاں کوئی نہیں جاتا۔ کریمو بولا، تو پھر ہمیں اسی وقت حویلی کا رخ کرنا چاہیے، جنات وغیرہ پر تو میرا یقین نہیں ہے۔ رامو نے جواب دیا، لیکن اگر وہاں جنات ہوئے تو یہ بات ایسے ہی تو مشہور نہیں ہوئی ہوگی، کسی عام عامل کے پاس تو ہم جا نہیں سکتے کیونکہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، کسی کالا جادو کرنے والے سے رجوع کرنا چاہیے۔ کریمو نے مشورہ دیا۔ وہ ایک دوسرے کے خیال سے متفق ہو گئے۔ وہ دونوں ایک سفلی عمل کرنے والے عامل کے پاس پہنچے۔ اس نے ان کا پورا احوال سنا اور پھر کہا، تو تم پورے خزانے کو حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ہاں ہاں، اگر ہو سکے تو، رامو نے کہا۔ ٹھیک ہے، تو تم یہ تعویذ لے جاؤ، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ وہ دونوں تعویذ ساتھ لے کر آصف زدہ حویلی میں پہنچے، لیکن جیسے ہی وہ چابی سے تالا کھول کر اندر پہنچے تو دیواروں پر بیٹھے ہوئے بیسیوں الو ایک ساتھ چیخنے لگے اور ایک خوفناک پرندہ زبان باہر نکالے ہوئے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ دونوں پھڑک کر جاگے اور بڑی مشکل سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ مجھے آصفوں کے وجود پر یقین آ گیا ہے، کریمو نے کہا۔ پتہ نہیں ابھی ہم کس طرح بچ گئے۔ میرا خیال ہے کالے علم والوں کے پاس اس کا حل نہیں ہوگا، ہمیں کسی عامل کے پاس جانا چاہیے، رامو بولا۔ چنانچہ وہ دونوں ایک عامل کے پاس پہنچے۔ عامل نے ان کو ایک تعویذ دیا۔ اسے لے کر آصفی حویلی میں پہنچے۔ چھت سے جو چمگادڑیں لٹکی ہوئی تھی ان میں خون پینے والی بھی تھی۔ اس وقت ان کا ایک غول ان کی طرف بڑھا اور وہ چیخ مار کر حویلی سے باہر نکل آئے۔ یہ تعویذ بھی اثر نہیں کر رہا، رامو نے کہا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک برے کام کے لیے جا رہے ہیں،
اس لیے روحانی قوتیں ہمارا ساتھ نہیں دے رہی۔ دونوں نے آپس میں سرگوشی کی اور پھر کہا، چلو سردار عالم کو ڈھونڈتے ہیں۔ سردار عالم انہیں اپنے گھر سے باہر ایک جگہ نکل کر کھڑا مل گیا اور ان کو دیکھ کر بولا، تم مجھ سے وہ خزانہ حاصل کرنے آئے ہو؟ ہاں، تم نے بڑی ہوشیاری سے اسے ہتھیا لیا۔ اب بتاؤ تم نے اس کو کہاں چھپایا ہے؟ رامو نے پوچھا۔ آصف زدہ حویلی میں، سردار عالم بولا۔ وہ حویلی تو واقعی آصف زدہ ہے، وہاں سے تم نے خزانہ نکالا کیسے؟ کریمو نے پوچھا۔ ہمارے تو تعویذ بھی بے اثر ہو گئے۔ آؤ میرے ساتھ، سردار عالم نے کہا۔ وہ انہیں ایک حجرے میں لے گیا۔ وہاں ایک نورانی صورت بزرگ جو تسبیح پڑھ رہے تھے، انہوں نے سردار کو پہچان لیا۔ تم تو میرے پاس دوسری مرتبہ آ رہے ہو، میں نے تمہیں ساری باتیں تو بتا دی تھیں۔ جی سرکار، مگر ان دونوں کو کچھ معلوم نہیں، آپ ان کے سامنے وہ ساری باتیں ایک بار پھر کہہ دیں۔ دیکھو، انہوں نے رامو اور کریمو سے کہا، تم دونوں سفلی عمل کروانے کے لیے جس عامل کے پاس گئے تھے، یہ سب اسی کا رچایا ہوا ڈرامہ ہے۔ کیا مطلب؟ وہ دونوں زور سے چونکے۔ ہاں، وہ اس خزانے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، لیکن خزانہ چونکہ بہت بڑا ہے، اس لیے وہ اگر اس کو اپنے پاس منتقل کرے گا تو صاف پکڑا جائے گا۔ اس لیے پہلے اس نے اس حویلی میں آسیب چھوڑے، سفلی اعمال کیے۔ ان اعمال کے نتیجے میں ہی تم نے خزانے کو وہاں دفن کیا۔ وہ تو تمہاری جان لینا چاہتا تھا، لیکن سردار عالم کے پاس ایک اچھے عامل کا تعویذ تھا اور اس کا ضمیر ابھی تک جاگ رہا تھا، اس لیے وہ بچ گیا۔ اور تم لوگوں نے بھی ایک نیک عامل سے رجوع کیا تھا۔ اب سردار عالم اس خزانے سے جان چھڑانا چاہتا ہے اور ایک نیک زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور تم لوگ بھی یہی چاہتے ہو، جیسا کہ میرا علم کہتا ہے۔ لہٰذا اب میں ایک عمل کروں گا تو اس کے اثرات ظاہر ہوں گے اور حویلی سے آسیبوں کا قبضہ ختم ہو جائے گا۔ پھر تمہاری مرضی ہے، تم اس وسیع خزانے کو جس طرح چاہو استعمال کرو، لیکن وہ کسی نیک مقصد کے لیے بھی ہونا چاہیے، رامو نے کہا۔ آپ سارا خزانہ کہیں تقسیم کر دیں، غریبوں کو دے دیں، ہم بھی اب سردار عالم کی طرح توبہ کرتے ہیں، کریمو نے سر ہلایا۔ چنانچہ پولیس کو فون کیا گیا، اس سفلی عامل کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ چیخا، میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ بزرگ عامل نے اس سے کہا، تیرا خیال اب ختم ہو چکا، اب وہ ساری بدروہیں جو تو نے اپنے قبضے میں لے رکھی ہیں آزاد ہو جائیں گی اور تجھ پر ہی حملہ کر دیں گی، کیونکہ اب تو ان کا وہ حصہ نہیں دے سکتا جو دینے کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا، کیونکہ اب تیری طاقتیں ختم ہو جائیں گی میرے عمل کی برکت سے۔ اچانک وہ سفلی عامل زمین پر گرا اور تڑپنے لگا، اور فضا میں ہزاروں چیخوں کی آوازیں بلند ہوئیں، جیسے ساری بدروہیں مل کر چیخ رہی ہوں۔ دوسری طرف پھر آسیبوں سے حویلی خالی ہو گئی اور اس پر تالا ڈال دیا گیا۔ پولیس والوں نے رامو، کریمو، سردار عالم اور اچھے عاملوں کو انعام دیا، کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا خزانہ خود رکھنے کی بجائے انہیں دے دیا تھا۔ اب وہ خیراتی کاموں میں استعمال ہونے والا تھا۔ ویسے یہ خزانہ تھا کس کا؟ رامو نے پوچھا۔ یہ ایک نیک اور متقی شخص کا تھا، لیکن اس کے پیچھے کچھ لالچی لوگ لگے ہوئے تھے جو اس سے خزانہ لینا چاہتے تھے، اس لیے اس نے مرتے وقت یہ کسی جگہ دفنا دیا، کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی اور اس کی خواہش تھی کہ خزانہ نیک کاموں میں استعمال ہو، اور اس کا بندوبست آج ہو گیا۔ سب نے شکر کا اظہار کیا۔ ہولناک آسیبی حویلی میں اب نیکی، نیکی اور سکون کا نغمہ گونج رہا تھا۔ خاص ایپیسوڈ کی تیسری اور آخری کہانی۔ وہ سردیوں کی ایک رات تھی جب مجھے کرکٹ میچ دیکھنے اپنے دوست نعیم کے پاس جانا تھا۔ میرا گھر گاؤں میں، جبکہ نعیم کا گھر گاؤں سے باہر 1-2 میل دور کھیتوں کے بیچوں بیچ تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے زوردار بارش ہو کر رکی تھی، اور اب بھی کہیں کہیں کالے بادل تھے اور کہیں آسمان صاف ہو رہا تھا۔ کچی سڑک تھی، اس لیے جگہ جگہ بارش کا پانی کھڑا تھا اور مجھے اس پانی میں سے گزر کر جانا تھا، اس لیے میں سائیکل پر جانے کی بجائے پیدل ہی چل پڑا۔ سردی سے بچنے کے لیے میں نے گرم جیکٹ پہن رکھی تھی، مگر ہوا اتنی سرد تھی کہ جسم ٹھٹر رہا تھا۔ میں نے لمبے بوٹ پہن رکھے تھے جن کی وجہ سے پانی میں سے گزرنا مشکل نہیں تھا، اور میں تیز تیز قدم اٹھاتا نعیم کے گھر کی طرف چل رہا تھا۔ 11 بجے میچ شروع ہونا تھا اور اس وقت تقریباً رات کے 10 بجے تھے۔ سڑک سنسان تھی، موسم کی خرابی اور سردی کی وجہ سے لوگ بستروں میں دبک چکے تھے۔
میں بھی اس وقت بستر اوڑھ کر آرام کرنا چاہتا تھا، مگر نعیم اور دوستوں کے بے حد اصرار کرنے پر کہ سب دوست ایک ساتھ مل بیٹھ کر پاکستان اور بھارت کا کرکٹ میچ دیکھیں گے، اور میچ دیکھنے کا مجھے جنون کی حد تک شوق تھا۔ نعیم میرے بچپن کا دوست تھا اور 4 سال بعد ملیشیا سے واپس آیا تھا، اس لیے میں اس کی بات کو ٹال نہیں سکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس وقت اس کے گھر جا رہا تھا۔ ہمارے اور نعیم کے گھر کے درمیان سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی، اور 1-2 میل کے راستے کے بیچ میں ایک بہت پرانی حویلی تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس میں بھوت پریت رہتے ہیں۔ مجھے ان باتوں پر بالکل بھی اعتبار نہیں تھا، تاہم اس وقت مجھے اس مقام سے گزرتے ہوئے مجھے اندر ہی اندر ڈر لگ رہا تھا۔ میں وہاں سے دوڑ کر گزرنا چاہتا تھا، لیکن سڑک پر بہت بڑے بڑے گڑھے تھے اور بارش کی وجہ سے پانی سے بھرے ہوئے تھے، اور بہت زیادہ کیچڑ دوڑنے میں رکاوٹ بن گیا تھا۔ خیر، اس جگہ سے میں جتنا تیز چل سکتا تھا اتنا تیز ہو گیا۔ میں ابھی اس حویلی سے تھوڑا دور تھا کہ میرے اندر ایک انجانے سے خوف نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ میرا ایک خیال واپس جانے اور دوسرا خیال آگے جانے کو کہہ رہا تھا۔ میں بزدل نہیں تھا، مگر اس وقت مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مگر میں آگے چل رہا تھا۔ اچانک حویلی کے قریب لگے ایک آم کے درخت سے پرندوں کے پھڑپھڑانے کی آواز آئی۔ اس وقت آسمان پر تھوڑا سا چاند چمک رہا تھا اور اس کی روشنی میں درخت پر حیولے نظر آ رہے تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ عقاب کی طرح بہت بڑے بڑے پرندے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنے بڑے پرندے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ان کی لمبی سی چونچ اور لمبی سی گردن تھی اور بڑے بڑے پر تھے۔ انہوں نے ایک اڑان بھری اور بالکل میرے سر کے قریب ایک چکر لگایا اور دوبارہ جا کر آم کے پیڑ پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ایک خوفناک قسم کی آواز نکالی۔ اس وقت ڈر کے مارے میرا برا حال ہو چکا تھا اور میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ اس وقت میں حویلی کے دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا کہ اچانک سامنے سے 2 بڑے خوفناک کتے کہیں سے آ گئے اور مجھے دیکھ کر غرانے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر حملہ آور ہوتے، میں کتوں سے بچنے کے لیے فوراً حویلی میں داخل ہو گیا۔ وہ بھی میرے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے۔ دونوں کتے میرے پیچھے بھاگ رہے تھے کہ اچانک مجھے سیڑھیاں نظر آئیں جو دوسری منزل پر جا رہی تھی۔ میں نے فوراً سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ اوپر والی منزل پر پہنچ کر مجھے ہلکی ہلکی روشنی سی محسوس ہوئی۔ کتوں کے پیچھے بھاگنے اور حویلی کے ڈر سے اتنی سخت سردی میں بھی میں پسینے سے شرابور ہو گیا تھا، اور میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب میں گھر سے میچ دیکھنے کے لیے نکلا تھا۔ اور جب میں نے نیچے دیکھا تو کتے اب بھی نیچے کھڑے ہوئے تھے اور ان کی خوفناک لال آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ وہ اب بھی غرا رہے تھے۔ اس لیے میں جس کمرے سے روشنی آ رہی تھی کی طرف چل پڑا۔ ابھی میں کمرے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بہت ہی خوفناک چہرے والا انسان ہاتھ میں لالٹین لیے باہر نکلا۔ اس کے لمبے لمبے سے بکھرے ہوئے بال اور بالکل سفید رنگت، لال سرخ انگارے کی طرح آنکھیں اور لمبے لمبے دانت تھے۔ وہ باہر نکلا اور پھر اچانک زور سے بادل گرجا اور زور سے بارش شروع ہو گئی۔ یہ سب ایک ساتھ ہوا تو میری ڈر کے مارے چیخ نکل گئی۔ آؤ ناصر، اندر آؤ، لگتا ہے میرے کتوں نے کافی دوڑایا ہے تمہیں۔ اس خوفناک چہرے والے انسان نے میرا نام لے کر مجھے کہا، اور میرے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم اس خوفناک انسان کی طرف چل پڑے۔ میں اس کمرے میں جانا نہیں چاہتا تھا، مگر کوئی طاقت مجھے اس طرف کھینچے جا رہی تھی۔ میں نے چاہا کہ واپس پلٹ جاؤں، مگر ایسا ہو نہیں رہا تھا۔ اب میں واپس اونچی آواز دینا چاہتا تھا، مگر حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر کمرے کے اندر لے گیا۔ یہ ایک بڑا سا ہال نما کمرہ تھا جس کی چھت پر بڑے بڑے جالے لٹک رہے تھے۔ کمرے میں بہت سا سامان بکھرا پڑا تھا اور عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑا میز تھا جس پر خون کے کافی دھبے جمے ہوئے تھے۔ دیواروں پر بہت سی چمگادڑیں چپکی ہوئی تھی۔ اس خوفناک شخص نے جانے کیا پڑھ پر مجھ پر پھونک ماری کہ میرا سارا جسم ساکت ہو گیا۔ اب میں صرف دیکھ سکتا تھا، سن سکتا تھا، ہل نہیں سکتا تھا۔ اس نے مجھے پکڑ کر میز پر لٹا دیا اور خود میز کے گرد چکر لگانے لگا۔ وہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ اچانک اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک بڑا سا چھرا نکال لیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہوئی اور کہے لگا کر بولا، آج میری زندگی کا اہم ترین دن ہے کہ آج شکار خود چل کر میرے پاس آیا ہے۔
मैं तेरा खून पीऊँगा, तेरा दिल और कलेजा निकाल कर खाऊंगा, शैतान से किया हुआ वादा आज पूरा करूंगा, तो वो मुझे अपनी ताकत से नवाजेगा, मेरे अंदर शैतानी ताकतें आ जाएंगी। मैं इस पर साकित पड़ा था। खौफ से मेरा बुरा हाल था। मुझे अपनी मौत यकीनी नजर आ रही थी। मैं सिर्फ देख और सुन सकता था। इसके अलावा मेरा जिस्म, मेरी जुबान बिल्कुल हरकत नहीं कर रहे थे। फिर उस खौफनाक इंसान ने मेरे गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए और वो मुंह में कोई मंत्र पढ़ रहा था। उसने अपना लंबा सा छुरा हवा में लहराया और मेरे सीने में घोंप देने के लिए वार किया, मगर उसका हाथ मेरे सीने पर आकर रुक गया। उसने फिर हाथ उठाया और वार किया, मगर उसका हाथ फिर सीने के करीब आकर रुक गया। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा और फिर वार किया, उसका हाथ फिर रुक गया। उसने झुंझलाकर मुझसे पूछा कि उसका वार मुझे लग क्यों नहीं रहा। मैं भी हैरान था। मैंने अपने सीने की तरफ देखा तो मुझे सामने की जेब में एक कार्ड नजर आया जिस पर आयतल कुर्सी लिखी हुई थी, जो उस शैतान के चेले के वार से मुझे बचा रही थी। अब मेरा खौफ ख़त्म हो चुका था। मुझे अपने अंदर एक ताकत महसूस हो रही थी। मैंने जिस्म को हरकत दी तो वो हरकत करने लगा। मैंने अल्लाह पाक को याद किया और ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ते हुए उठकर बैठ गया। मुझे इस तरह बैठते देखकर वो हैरान हो रहा था। उसने फिर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वो मुझ पर फूंक मारता, मैंने उस पर छलांग लगा दी। मैं उस पर गिरा तो वो संभल ना सका। उसका सर दीवार से टकरा गया। मैंने उसे घूंसों और लातों के साथ मार मार कर अधमुआ कर दिया। फिर उसने अचानक मुझे जकड़ लिया। वो मुझे छोड़ नहीं रहा था। मैं उससे खुद को छुड़ाने के लिए उसे मार रहा था। वो मार खा रहा था मगर मुझे छोड़ नहीं रहा था। अचानक मुझे ज़मीन पर उसका गिरा हुआ छुरा नजर आया। मैंने फुर्ती से उसे उठाया और उस खौफनाक इंसान के सीने में घोंप दिया। उसने एक दिलखराश चीख मारी और तड़पने लगा। मैं हैरानगी से उसे देखने लगा। उसके सीने से निकलने वाले खून से पूरा कमरा भर गया था। फिर अचानक इमारत लरजने लगी। मैंने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। दीवारों पर चिपकी हुई चिमगादड़ें मेरी तरफ दौड़ने लगी। मैं तेजी से बाहर की तरफ भाग रहा था और चिमगादड़ें मुझसे चिपक रही थी। मैं उन्हें झटक रहा था। इमारत इस तरह लरज रही थी कि अभी गिर पड़ेगी। मैं बमुश्किल सीढ़ी तक पहुंचा और फिर दो तीन सीढ़ियां उतरता हवेली से बाहर निकलता चला गया। मुझे चिमगादड़ों के चिपटने से काफ़ी चोटें आईं, जिन्हें मैंने बर्दाश्त किया। जैसे ही मैं इमारत से बाहर निकला, हर तरफ खामोशी छा गई। इमारत ने लरजना बंद कर दिया। मुझे ऐसे लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आसमान अब बिल्कुल साफ हो चुका था, लेकिन सर्द हवा जिस्म को चीर रही थी। और फिर मुझे याद आया कि आज घर से निकलते वक्त मैंने आयतल कुर्सी का विर्द नहीं किया था, जिसकी वजह से यह वाकया मेरे साथ रूनुमा हुआ था। और फिर मैं आयतल कुर्सी पढ़ता हुआ तेज़ रफ्तारी से वापस अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचते पहुंचते सुबह के 4 बज रहे थे। मैंने वज़ू किया और शुक्राने के नवाफिल अदा किए और अल्लाह पाक का बेइंतहा शुक्र अदा किया कि मैं उस शैतान के जाल से बच निकला। आज इस वाक़ये को गुजरे 19 साल हो चुके हैं, मगर जब भी मुझे वो रात याद आती है तो खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।